बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब साहब, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज के जो मौज़ूआत हैं उसमें सबसे अहम तो मौजू है कि भारत में यूरेनियम की जो ख़रीद फ़रोख्त हो रही है। ऐसा मालूम होता है जैसे कि अजनास बिक रही हो, दाल चीनी बिक रही हो। अब ये दूसरा वाक़या हो गया एक माह के अंदर। इस पे मज़ीद बात करेंगे मिर्ज़ा साहब, लेकिन सबसे पहले बात कर लें अब ये माशी तरक्की के दावे, हाँ जी, बजट और आवाम का हाल, ताजिरों का हाल, दुकानदारों का हाल, मार्केट्स वालों का हाल जी, इस पे बात पहले कर लें। अब देखिए, नून लीग ने तो एक पैरेलल एक बजट पेश किया। उनकी कोशिश है कि पैरेलल ठीक बजट है, लेकर लेकिन आए। नून लीग तो भाई गुनहगार पार्टी है ना। नून लीग की बात छोड़ दीजिए, जिनका सारी तो बेहतर ये है कि जिसका मौजूद उससे बात की जाए। डॉक्टर अशफाक हसन साहब। जी, डॉक्टर अशफाक हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिर्ज़ा साहब। जनाब आपको खुशामदीद कहते हैं और बहुत दिनों बाद में आपसे मुलाकात हो रही है। आप फरमाएं कि जो माशी तरक्की के दावे हैं और ये दावे तो हुकूमत कर रही है, लेकिन अवाम तो परेशान है और उन तक तो ये जो माशी तरक्की अगर हुई है तो उन तक तो फ़ायदा नहीं पहुंचा है। आप फरमाएं, आप क्या कहते हैं? देखिए, बात यह है कि हम सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब पिछले 3 साल से काफ़ी अंडर प्रेशर है कि कुछ डिलीवर किया जाए, और बहुत उन्होंने क्रिटिसिज्म को सुनते रहे। तो इस माली साल में कुछ नंबर बेहतर हुए हैं। मेरे लफ्जों पे गौर करें, नंबर बेहतर हुए हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि नंबर कुछ बेहतर हुए हैं, तो उन्होंने काउंटर अटैक शुरू किया हुआ है। दूसरी तरफ से अपोजिशन वाले जो हैं उन्होंने भी काउंटर अटैक शुरू किया हुआ है। हकीकत यह है कि हुकूमत भी बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन से काम ले रही है एज फार एज ग्रोथ नंबर इज कंसर्न, और अपोजिशन भी बिल्कुल एक्सट्रीम पे जा चुकी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर इस नंबरों से हट के अगर मैं बात करूं कि क्या पिछले माली साल से ये जो माली साल खत्म हो रहा है 30 जून को, ये बेहतर था पाकिस्तानियों के लिए या पिछले वालों से भी बदतर था? द आंसर इज कि ये माली साल जो 30 जून को खत्म होगा, ये बेहतर माली साल है पिछले से। अब ये कितना बेहतर है, ये एक बहस तलब मसला हो जाता है। बॉटम लाइन ये है कि वी आर बेटर ऑफ इन दिस फिस्कल ईयर एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द नंबर, क्योंकि नंबर के पीछे इकोनॉमिक्स नहीं है। नंबर सिर्फ एक नंबर है, ये स्टैटिस्टिक्स है, इसके पीछे इकोनॉमिक्स नहीं है। इसलिए जो आपने सवाल किया कि इससे आम आदमी में कोई फर्क जिंदगी में नहीं पड़ रहा है, तो वो नहीं पड़ेगा आम आदमी पे। इन नंबरों के पीछे ना जाए आप। आम आदमी की जिंदगी उस वक्त बेहतर होगी जब पाकिस्तान की मईशत 6 से 7, 7.5% से ग्रो करना शुरू कर दे 4 से 5 साल तक। तो हम देखेंगे कि हमारा जो फीकस आमदनी है, रियल पर कैपिटा इनकम जिसे कहते हैं, उसमें बेहतरी आनी शुरू होगी और लोगों के जो हालात है जिंदगी में भी बेहतरी आनी शुरू होगी। तो इसलिए हमें इतना इस वक्त शोर नहीं मचाना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इसके पीछे सियासत भी होती है, और सियासतदान जो है वो नंबरों को इस्तेमाल करते हैं, दोनों तरफ से इस्तेमाल हो रहा है। तो अब मैं इन सब चीजों से जरा दूर रहने की कोशिश करता हूं। नहीं, आप बड़े आदमी, वो तो खैर ठीक है। मेरा कहना ये है कि एक बात ये है कि आज माहौलियाती का आलमी दिन है, पाकिस्तान उसका मेज़बान है। अब मैं कोई आज से 20 साल पहले मैं सवात गया था अपनी फैमिली के साथ में, तो मेरे दोस्तों ने जो जनरल हमीद गुल थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप थोड़ा जो इन इलाकों में ज़रूर जाएं। तो मैं जब वहाँ गया और फिर मैं आम आदमी की तरह से वो मैं चाय पीने के लिए नीचे उतरा, तो मेरी बीवी भी साथ थी। तो वो कुछ लोगों ने मुझे पहचान लिया। उस ज़माने में मैं नवाए वक्त में लिखता था। नवाए वक्त में मैंने कोई 25 साल लिखा है कॉलम। तो वो मेरे पीछे आ गए। ये कोई 30 साल पहले की बात है।
وہ میرے پیچھے پیچھے آ گئے اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے چائے پی انہوں نے، اور کہا کہ دیکھیے ہمارے درخت کاٹ رہے ہیں، اور جب ہمارے پاس یہ اگر درخت کاٹ جائیں گے تو پھر یہ لوگ جو آپ بھی آتے ہیں یہاں نہیں آئیں گے۔ میاں دم اس جگہ کا نام تھا۔ جس جگہ میں گیا وہاں پر تو حمید گل نے مجھے خاص طور سے کہا تھا کہ میاں دم میں کم سے کم 2-3 دن ضرور گزارنا، تو میں وہاں ٹھہرا 2 دن، تو واقعی بہت اچھی جگہ تھی، لیکن وہاں پہ درخت کٹ رہے تھے۔ اس کے بعد میں جب میں گیا ہوں اس پچھلے سال اپنی فیملی کے ساتھ میں گلگت بلتستان، جہاں درختوں کے بے تحاشا ہوتے تھے وہ بھی لنجے ہو گئے تھے، اور برا حال تھا وہاں میں نے دیکھا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم ریئل اسٹیٹ کو تو ہم آگے بڑھائیں گے، اور پھر کہتے ہیں کہ ٹمبر مافیا نے یہ کر دیا۔ بھائی دروازے بنیں گے، کھڑکیاں بنیں گی تو ٹمبر تو چاہیے نا۔ تو اب اس صورتحال میں آپ کو کیا تو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ پروپورشنیٹلی آپ کو کتنا آپ کو جنگلات لگانے ہیں، اور کتنا آپ کو یہ ان کو جو ہے جو آپ نے ریئل اسٹیٹ کو دیا ہے کہ بڑے بڑے جنگل کاٹ کر یہ شہر بنا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ سے زیادہ میں لیٹیٹیوڈ لے رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ نہیں آپ کی اجازت سے دیکھیے، آپ کا یہ میں گیا ہوں دلی سے، ایک زمانے میں جب میں گیا تھا 1983 میں دلی سے آگرہ، تو وہاں پر جو کھیتوں میں تھے وہ ڈاکو رہتے تھے، اور وہاں پر جب مجھے کہا گیا کہ بھئی یہاں میں جلدی سے گزرنا ہے اس لیے کہ یہاں ڈاکو رہتے ہیں۔ پھر جب میں 2005 میں گیا تو وہاں پر سارے کے ساری جو ہے فیکٹریاں لگ گئی تھی، کوئی ایک جگہ پہ کھیت نہیں تھا۔ اب اسی طرح سے کراچی سے اگر ہم حیدرآباد جائیں تو مکانات بن رہے ہیں لیکن فیکٹریاں نہیں بن رہی ہیں۔ داؤد فیکٹری بنی تھی، اب 2 فیکٹریاں اور لگ گئی ہیں اس کی سیمنٹ کی، لیکن سیمنٹ کی فیکٹریاں لگ رہی ہیں لیکن اور فیکٹریاں نہیں لگ رہی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جگہ تھی، یہ بارانی علاقہ ہے جو سارا کا سارا یہاں کوئی سلمان سے آتا ہے پانی، اس کو ڈیم بنا کر یہاں پر آبیابری کر دیتے، اور یہاں پر جو زمین آپ کی بیکار پڑی ہوئی ہے اس کو آپ کو صنعت میں لگاتے، بجائے اس کے کہ آپ صرف ریئل اسٹیٹ میں پیسہ کھپا رہے ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا، سیمنٹ کے اندر اور لوہے کے اندر پیسے کو ضائع کر رہے ہیں۔ جی دیکھیے، یہ حقیقت ہے کہ اس حکومت سے پہلے کسی بھی حکومتوں نے کبھی انوائرمنٹ پہ یا گرین پہ یا درخت لگانے پہ کبھی زور نہیں دیا۔ تو یہ کریڈٹ تو ہمارے پرائم منسٹر کو ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے کم سے کم لوگوں میں یہ اجاگر کیا کہ درخت لگانا چاہیے۔ انہوں نے خود بھی درخت لگایا، پہلے کے پی کے میں جب حکومت تھی کافی درخت لگائے گئے، اور ابھی بھی کافی زور ہے ان کا۔ اور فیکٹ یہ ہے کہ جب یہ کلائمیٹ چینج کی سمٹ کی اگر ہم میزبانی کر رہے ہیں تو دنیا نے پاکستان کے اس موجودہ حکومت کے جو وہ ہے جو کام ہے اس کو ایکنالج کیا ہے کہ یہ واقعی انوائرمنٹ پہ کام کر رہے ہیں، اس لیے ان کو میزبانی بھی دی گئی ہے۔ تو یہ ہے، کوشش تو جاری ہے۔ میرے ساتھ دوسرا ہے کہ آپ وہ تو خود عمران خان کی آج تقریر میں نے سنی تھی، بہت اچھی تقریر کی اس نے، جی، اور اس نے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ صاحب ہمارا جو ایمیشن ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کا وہ 0.5% ہے یا 2.5% ہے، جو کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے دنیا کے مقابلے میں، وہ درست بات ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں دنیا کے لیے پھر انہوں نے مثال دی رسول اکرم کی کہ ہمیں دنیا کو بہتر بنانے کے لیے کام کرنا چاہیے، حدیث کا ایک مثال دی جو اچھی مثال تھی۔ بالکل بالکل بالکل۔ تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بلڈرز کو آپ اتنا موقع دے رہے ہیں تو پھر تو ٹمبر تو ضرورت پڑے گی نا، لکڑی کی تو ضرورت پڑے گی، دروازے لگیں گے، کھڑکیاں لگیں گی۔ دیکھیں، دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک درخت آپ کاٹ رہے ہیں تو اس کے اگینسٹ 10 درخت لگاتے ہیں آپ، کیونکہ آپ کو لکڑی کی ضرورت تو پڑے گی، تو لکڑیوں کے لیے آپ درخت کاٹتے ہیں، جو پرانے درخت ہو جاتے ہیں اس کو آپ کاٹتے ہیں۔ تو ایک درخت اگر کاٹا اس کے اگینسٹ میں آپ نے 10 درخت لگا دیے، تو جو اس کا جو ہے ازیومنگ کہ اس کے مورٹیلٹی ریٹ بھی ہوں گے، درخت کچھ ہو سکتا ہے کہ نہ اگ سکے، لیکن کم سے کم 10 کے میں 5 درخت اگ جائیں گے تو مطلب وہ گرینری جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ نہیں رہی نا۔ ابھی اب میں جو آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو میں نے 1983 میں دیکھا تھا وہ 1984 میں، وہ پھر 2005 میں نہیں تھا۔ اب میرے خیال میں یہ کچھ پچھلے
2013-14 سے کم KPK کے لیول پہ عمران خان صاحب نے یہ کافی درخت لگائے ہیں جو اب نظر بھی آتے ہیں، اور ابھی بھی انہوں نے کہا کہ 10 بلین ٹری مزید لگائیں گے. تو ہمیں تو یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اچھا ہوگا، اور گرینری میں بہتری آئے گی. آپ اسے پروشنیٹ تو ہونا چاہیے نا، اگر جتنے کاٹے جائیں اتنے لگ جائیں اتنے بھی کافی ہے. نہیں، دنیا میں جی یہی ہے کہ اگر ایک کٹ رہا ہے تو آپ 10 لگائیں. اچھا رول یہ ہے کہ 10 میں ہو سکتا ہے کہ اگر 50% مورٹیلٹی ریٹ ہے تو 5 تو اگی جائیں گے نا. ٹھیک ہو گیا. تو پھر یہ ہے کہ آپ کو ریئل اسٹیٹ کو کوئی بری بات نہیں ہے بشرطیہ کہ آپ درخت لگائیں. دیکھیں، ریئل اسٹیٹ کا ایک نقصان تو یہ ضرور ہوگا کہ جو زمین زراعت کے لیے استعمال ہو رہی تھی وہ اربنائزیشن کے چکر میں، یہ فلیٹوں کے چکر میں اور سوسائٹیوں کے چکر میں وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو زراعت کے لیے رقبہ کم ہو رہا ہے. تو دیٹ ول کریٹ پرابلم گوئنگ فارورڈ کہ ہماری فوڈ سیکیورٹی کے لیے کہیں یہ ایشو نہ بنے. ناظرین، مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مرزا صاحب اشفاق صاحب ٹیلی فون لائن میں موجود ہیں. دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستانیوں میں ایک دو باتیں آپ دیکھیں نفسیاتی طور پر. آپ بڑے دانشور آدمی ہیں، میں یہ بات جانتا ہوں کہ ایک دو مسئلہ ہے کہ اپنے ہاں پر ایک زمانے میں بھوکم آیا تھا، جسے آپ یہ کہتے ہیں ہندی میں بھوکم کہتے ہیں، ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، قحط سالی ہوئی تھی. جی نہیں، قحط سالی ہوئی تھی. قحط سالی ہوئی تھی. جی تو قحط سالی جب ہوئی تھی ہمارے ہاں، تو ہمارے ہاں اندر جب آپ دیکھیں نفسیاتی یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں شادیوں میں کھانا کھلتا ہے تو لوگ کھانے پر ٹوٹ کے پڑتے ہیں، اگرچہ کھانا اتنا وافر میں ہوتا ہے جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ وہ اس کے بعد میں بھی ان سے جو ہے دگنے آدمی اور کھا سکتے ہیں. پاکستانی کو اللہ نے یہ خوبی دی ہے. لیکن جب وہ ٹوٹ کے پڑتے ہیں اس سے ان کی نفسیات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ بھوکے ہیں، اور نفسیاتی طور پر وہ اس کا قحط کا کتنا برا اثر جو ہے نسل در نسل چلا آ رہا ہے. دوسرا ایک پرابلم پاکستانیوں میں یہ ہے کہ انہیں مکان کی قلت کی کمی ہے. وہ مکان کی بنانے کے لیے اپنی سارا اثاثہ سے زندگی محنت کرتے ہیں، بیماریاں لے لیتے ہیں، لیکن مکان بنانا ضروری ہے. اب یہ نفسیات جو ہے اس کی وجہ سے وہ آپ کے ہاں پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ بعد میں آ جا کر انہی کو نقصان کریں گی، کیونکہ پھر وہ کہاں سے پیداوار ہوگی، کہاں سے کھائیں گے اگر آپ نے ایگریکلچر لینڈ کم کر دی تو. یہ بالکل دیکھیں، شہر کے آس پاس میں بھی بہت سارے یہاں سے لوگ گندم بھی اگا لیتے تھے اور بھی فصلیں اگتی رہتی تھی. اب وہاں پر سوسائٹی بن رہے ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، اپارٹمنٹس بن رہے ہیں، مکانات بن رہے ہیں. تو وہ زمینیں جو ہیں زرخیز جس پہ کل غلہ اگ رہا تھا، آج وہاں مکانات اگ رہے ہیں. تو غلے کی زمین تو کم ہوگی نا. یا تو یہ ہے کہ ہم پھر اپنی ٹیکنالوجی، اب زراعت میں ٹیکنالوجی کو لانے کی کوشش کریں. دیکھیے، میں آپ کو یہ عرض کروں کہ زراعت میں اسرائیل نے اتنی ٹیکنالوجی کی ہے، اور میں نے یہ بات اٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین محمد نعیم صاحب کو بتائی. ایک ویڈیو کلپ میرے پاس آئی تھی. جی تو یہ نیتن یاہو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ٹیکنالوجی میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ جس پودے کو پانی کی ضرورت ہوگی ہم اسی پودے کو پانی دیں گے. بالکل صحیح. تو نعیم صاحب نے مجھے کہا کہ ہاں یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں، وہ ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت آگے ہیں. تو میں نے کہا ہم کیوں آگے نہیں ہیں؟ ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے کہ ڈرپ سے لے کر اور ہر طرح کی ہمیں کام کرنا چاہیے. دیکھیں، ہمارا جو سی پیک کا دوسرا فیز ہے جو تقریباً شروع ہو چکا ہے، اس میں جو ایک پرائرٹی ایریاز ہے وہ زراعت بھی ہے اس میں. اچھا ٹھیک ہو گیا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہم ایز بحیثیت قوم ہم اس کوشش میں ہیں کہ اگر ہم کل کاٹن جو ہے 13-14 ملین بیلز کاٹن پروڈیوس کر رہے تھے، اب یہ گر کے 6-7 پہ آ گیا ہے. ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے. نہیں فکر نہیں ہے، بالکل نہیں. کیا ہے، ہم گندم جو ہے وہی 25 ملین ٹن گندم 2010 میں بھی پروڈیوس کر رہے ہوتے تھے،
آج بھی ہم اتنا ہی پروڈیوس کر رہے ہیں، جبکہ آبادی بڑھ گئی ہے. آبادی کھانے والوں کے جو ہے وہ اب بڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ان یہ سب چیزوں بات کا. دیکھیے، ایک اور بات بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بہت حیران کن بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے جب یہ سکھر براج ہوا تھا تو یہاں پر بہت سے پنجابی آئے تھے سندھ میں، اور انہوں نے جا کر سندھ کی زمین کو آباد کیا تھا. اب وہاں سے آپ یہ بھی ایک نئی بات ہے کہ جو خورشید شاہ ہے پیپل پارٹی کا، اس کی زمین کو سیراب کرنے کے لیے ایک نیا سا انہوں نے ایک وہ بنا دی ہے، نہر بنا دی ہے، اور جو عام آدمی کے لیے نہر تھی وہ بند کر دی ہے. یہ بھی الگ الگ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ یہ میں سندھ کی بات کر رہا ہوں، یہ تو میں ہمارے پاس کلپ ہے، ہم دکھا رہے ہیں. نہیں، یہ چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی تمام لوگوں تک پہنچ رہی ہیں. ٹی وی کے خبرنامے بھی ہم دیکھتے ہیں، نام بھی وزیروں کے آتے ہیں. اب یہ سیاست ہے، لوگ سیاست پہ غالباً ظلم کر رہے ہیں نا، آدمی پر انسانوں کو مار رہے ہیں. یار انسان کیا ہے، ان سیاستدانوں کے نزدیک انسان کی کوئی حیثیت تھوڑی ہے، ان کو ووٹ چاہیے ہوتا ہے بس. اب آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے میں بھی تو کسانوں کے جو ملتان کے ہے وہ دے دیا ہے اس کو، ملک ریاض کو دے دیا ہے بہت بڑی زمینیں، جو ملتان کی زمینیں وہاں پر سے جنگل کو ختم کر کے سارے ملک ریاض کو دے دیے. تو اب کیسے بنے گا؟ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بھوکے مر جائیں گے، مکان میں کہ سیمنٹوں کے اس کے اندر درمیان ہمارے قبرستان بن جائیں گے. امیر تو نہیں مرے گا مرزا صاحب، امیر نہیں مرے گا، اس کے بعد پھر بھی غلہ خریدنے کے پیسے ہوں گے. غریب ہی مرے گا، غریب تو روز ہی مرتے ہیں. اچھا یہ بات ہے، آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مر جائیں گے، بارش تیز ہو جائے انہی کے گھر گر جاتے ہیں، وہی مر جاتے ہیں بجلی کا کرنٹ لگ کر. تو کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھتا تو نہیں ہے نا. ہاں تو پھر تو انسانیت نہیں، پاکستان اس لیے تو نہیں بنا تھا. آپ کو یاد ہوگا قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا کہ یہ میں ملک کو ایسے موٹے پیٹ والوں کے لیے نہیں بنا رہا ہوں، جو میں تو ان کے لیے بنا رہا ہوں جو میں پورے کلکتہ سے لے کر میں نے کراچی تک کا سفر کیا ہے، اور یہ موٹے پیٹ والوں کو جو ہے جو کے لیے میں ملک نہیں بنا رہا ہوں، بلکہ ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جو ایک دن میں نے ایک وقت کا ان کو روٹی ملتی ہے. تو پھر تو قائد اعظم کا پاکستان تو نہیں بن رہا نا، نیا پاکستان بھلے بنتا رہے. قائد اعظم بہت بڑے لیڈر تھے، انہوں نے ایک خطہ ہمارے لیے آزاد کرا دیا، ہم جس میں سانس لے رہے ہیں آزادی سے. وہ چلے گئے، اب ان کو کون پوچھے گا؟ آپ خود سوچیں کہ جب یہ 25 دسمبر آتا ہے تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. صرف ٹی وی کے خبرنامے میں یہ آتا ہے کہ قائد اعظم کے مزار میں پھول چڑھا دیا گیا ہے، بس ختم. اور یا صدر پاکستان کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے ایک ٹویٹ ہو جاتا ہے کہ قائد اعظم کے اصولوں پہ ہم نے چلنا ہے. ابھی ہم نے کسی نے سوشل میڈیا پہ شیئر کیا، وہ ہمارے سندھ کے وزیر ہیں کھوڑو صاحب، وہ اسمبلی سے نکل رہے تھے تو ایک جرنلسٹ نے سوال کر لیا، قومی ترانہ نہیں پڑھ سکا. بتائیے، ان سے پوچھا کہ قائد اعظم کب پیدا ہوئے تھے اور ان کے وفات کب ہوا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن قائد اعظم میرا دوست ہے، بدبخت ہے، اس سے فائدہ تو اٹھا رہے ہیں جی. لیکن جس شخص نے یہ زمین دی ہے اس کی نہ تاریخ پیدائش یاد ہے اور نہ ان کے وفات. انہیں پاکستان کا قومی ترانہ تک ہی نہیں تھا. قومی ترانہ نہیں آتا، بتائیے، الٹا پڑ رہا تھا. آپ سوچیں ذرا، یہ حالت ہے ہم لوگوں کا. ہم کیسے اس 21 سینچری میں یہ انقلاب کی ضرورت ہے. میں اشفاق صاحب یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے انقلاب کی ضرورت ہے. جو اس وقت ہمیں درکار ہے، اس وقت ضرورت جو سب سے بڑی ہے وہ انقلاب کی ضرورت ہے، سوچ کی انقلاب کی ضرورت ہے، اس سسٹم کی تبدیلی کی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے، آپ کا اتفاق ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ دل کھول کے آپ سے بات ہو جاتی ہے. صاحب اشفاق صاحب سے تو بات ہو گئی، ان سے تو دونوں باتیں ہو گئی، ماحولیات کے عالمی دن پہ بھی ہو گئی، معیشت پہ بھی ہو گئی. منظور ملک صاحب کو لیتے ہیں. منظور ملک صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، تاجر رہنما ہیں. جی منظور ملک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام نصر بھائی، بہت شکریہ آپ کا. آپ فرمائیں کہ یہ معاشی ترقی کے دعوے ہیں، پھر عوام پریشان ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس پر تبصرہ کیا کریں گے؟ سر بات یہ ہے کہ عوام اس لیے پریشان ہے کہ عوام کی تعداد بہت زیادہ ہے اور جو ترقی کے دعوے ہیں وہ چند لوگوں کے بیس پہ ہو رہے ہیں. نو ڈاؤٹ کے ترقی کر رہے ہیں لوگ اور ملک کی اکانومی کے لیے کچھ لوگوں نے بینیفٹ زیادہ گین کی ہے، لیکن غربت ہمارے ہاں بڑھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں،
टैक्सेशन जितनी है उसको आफ्टर द इनकम ले जाएं या एट द टाइम ऑफ रिटेल ले जाएं, तो आप देखें कि लोगों के पास पैसा आएगा, वो इंडस्ट्री लगाएंगे, रोजगार पैदा होगा और लोग खुद कमाएंगे। अगर इतनी तरक्की हो रही है तो फिर ये लंगर खाने बनाने की इतनी फिक्र क्यों है? तरक्की हो रही है तो जॉब नहीं कर रही होगी। आपके यहाँ जॉब कम हुई है, लोग मजदूरी करके भी रात को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से रोटी खानी है। बिजली के बिल आपने बढ़ा दिए, गैस के बिल आपने बढ़ा दिए, और पूरी मुल्क की इकोनॉमी में आपका जो सेटअप है वो इस तरह का है कि सारा दिन बंदा काम करके भी अगले महीने के लिए परेशान है कि उसका पैसा कम हो रहा है। यार हमारे अपने यहाँ देखते हैं कि हमारी तरह लोगों की तनख्वाह 14,000 15,000 रुपये है, वो बेचारे क्या करें, अपना घर का किराया दें या अपना 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 खाना खाएं, मेरे समझ में नहीं आता। जी ये इसी वजह से है ना जी, कि देखिए बात ये है कि आपने बिजली का बिल बढ़ा दिया, और ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें हमें ये नहीं पता कि बिजली का फी यूनिट अगले महीने मुझे क्या आएगा। यार एक तो ये कि आपके यहाँ तो कुछ फ़ायदा है, हमारे यहाँ KLT तो हमें तबाह बर्बाद कर रही है यार, देखो जी। और फिर ये है गैस का भी यही हाल है, फिर आप बात सुनने को तैयार नहीं। सबसे बड़ी जो इस बात मुल्क में इस वक्त जाती हो रही है ना जी, वो ये कि विजन करके हमने लोगों को तबाह कर दिया है। और भाई विजन देख ग्राउंड के ऊपर से शुरू करें ना जी, ग्राउंड पे क्या नजर आ रहा है, यहाँ से शुरू करते हैं और फिर आसमान की तरफ चले जाते हैं। ग्राउंड तो आप सीधी कर नहीं दे, ना आपका कोई दायरा काम करने को तैयार है, ना बात सुनने को तैयार है, ना DCO है तो वो अपनी दिहाड़ियों में लगा हुआ है, कमिश्नर है तो वो अपनी दिहाड़ियों में चीफ सेक्रेटरी है, वो अपनी दिहाड़ियों में, मिनिस्टर्स हैं वो अपनी दिहाड़ियों में। पंजाब में भी यही हो रहा है, इलेक्शन के पैसे मैंने कहा पंजाब में भी यही हो रहा है, सिंध में तो ये हो रहा है, यही हो रहा है। एक पोस्टिंग आप अंदाजा करें 3 महीने में कौन सा अफसर को समझ आएगी कि वो डिस्ट्रिक्ट क्या है, वहाँ की प्रॉब्लम्स क्या है। आप 3 4 6 महीने में बंदा ट्रांसफर कर देते हैं, कितने ट्रांसफर करेंगे? हाँ। और भाई उनको काम करने दें, उनके SOP बनाएं, किसी डिपार्टमेंट के SOP दिखा दें अप्लाइड हो। यार यहाँ पर ये मुसीबत है कि कोई भी आदमी को बार ना इनके पर इनको एतबार है, ना इनको तजर्बा है, ना इनको आदमी की परख है। असल में बात ये है कि जानते नहीं नफ्सियात इनकी जो ब्यूरोक्रेट्स की, कि भाई वो जब तक उनको एतमाद नहीं होगा काम नहीं करेंगे वो। जी एतमाद भी नहीं होगा, काम नहीं करेंगे। और दूसरा ये कि डिपार्टमेंट के आप SOP बनाए ना जी, ताकि वो अकाउंटेबल हो सके। आप ये तो कर ही नहीं रहे। देखिए फर्ज करें एक पुलिस वाला है, अगर उसके पास हवालागर्दी में किसी बंदे को भी अंदर करने का इख्तियार है तो वो आज भी है, ठीक है। यार ये निज़ाम बदलने की जरूरत है ना, ये तो बुरा ख़राब निज़ाम है, बहुत बुरा है, पुलिस का निज़ाम बहुत ख़राब है। आपका सारा सिस्टम जो है वो इस बात पे डिपेंडेंट है, वो सारा। मैंने ये बात 1988 में ये बात लिख दी थी कि नज़रिया जो 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 इंतशार है मुल्क में, उसमें जो है ये जो निज़ाम है बना के गया गोरा, इसको बदलने की ज़रूरत है। 1988 में ये मेरा मजमून तमाम पाकिस्तान के अखबारों में छपा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये उस पर कोई तवज्जो नहीं देता है निज़ाम को। नहीं, लेकिन हमने तो उससे भी बुरा हाल कर दिया ना। हाँ उसको नहीं, उसको भी ख़राब कर दिया, जो था निज़ाम उसको भी ख़राब कर दिया। अब आपको और एक नई किताब लिखनी पड़ेगी कि आज की बर्बादी क्या हुई है। देखिए सर बात ये है कि मुझे जॉब चाहिए और जॉब के साथ मेरी टेक्निकल ट्रेनिंग चाहिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे सकूँ। ठीक है। हमारी माइंडसेट में है कि सस्ती लेबर, और सस्ती लेबर का मतलब है कि जो क्वांटिटी और क्वालिटी ज़्यादा अच्छी कर सके। हमने ना क्वालिटी पे काम किया ना क्वांटिटी पे काम किया, तो क्या बस यार कहीं भी नहीं रहे हम आगे, जी किसी काम के नहीं रहे। जी बिल्कुल नहीं रहे, यही मसला बन रहा है। रियल एस्टेट इनका इतना फेवरेट क्यों है इन हुकूमत का, ये मेरे समझ में नहीं आता। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बताता हूँ सर। रियल एस्टेट मुल्क के अंदर आपने पॉवर्टी क्रिएट की, पहले भी गवर्नमेंटों ने पॉवर्टी क्रिएट की। वो सारी पॉवर्टी को इन कैश करने का तरीका है लैंड रियल ग्रैबर। एस्टेट लैंड ग्रैबर जो है वो जब लैंड ग्रैब कर चुका तो आपने मुल्क के अंदर सिक्योरिटी इश्यूज को चलाया। और रहीम यार खान का बंदा भी लाहौर आके रह रहा है, एक घर उसका लाहौर में, एक रहीम यार खान में। स्कूल आपने यहाँ बनाया, यूनिवर्सिटियाँ आपने ज्यादा। देखिए ये माजी की गवर्नमेंटों से तंग आके हमने इमरान खान को वोट दिया था, लेकिन इमरान खान साहब ने भी उन्हीं लैंड ग्रैबर, उन्हीं पैसों वालों को सपोर्ट करना शुरू किया। और गुर्बत बढ़ेगी तो आपकी एग्रीकल्चर लैंड खत्म हो जाएगी और उसके ऊपर आप बिल्डिंगें बनाते चले जाएंगे। आप वाल्टन एयरपोर्ट को उठा के एग्रीकल्चर लैंड पे ले जाएंगे और आपकी एग्रीकल्चर लैंड तबाह हो जाएगी। जी बिल्कुल यही कर रहे हैं हम। नई लैंड तो बात ही नहीं कर रहे, नहरी निज़ाम को हम बेहतर नहीं कर रहे। और जो एक आदमी 2 एकड़ पे रोटी खा रहा था वो आज 10 एकड़ पे रोटी नहीं खा सकता, उसकी जमीन आपने छीन ली। और कोई हर आदमी को देखे रिश्वत लेने की जरूरत ही नहीं। एक ब्यूरोक्रेट के पास मैं जाता हूँ या एक अथॉरिटी, एक ताकतवर, मैं कहता हूँ जी 1 करोड़ रुपए का ये प्लॉट है, 3 साल के बाद ये 5 करोड़ का होगा।
اور آپ نے مجھے 1 سال میں قسطیں دینی ہے. وہ مجھے وہ پلاٹ جو ہے وہ 1 کروڑ روپے کا بک کر رہے گا 10 لاکھ روپے لے کے, تو 5 کروڑ کی آپ نے اس کو رشوت دے دی, اس کے پیسہ بھی لیگل ہو گیا, اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس نے فل اپنی بدماشی بھی کر. یہ تو بہت بہت شکریہ منظور ملک صاحب. یہ بڑا ظلم چلتا رہے گا جب تک یہ نظام نہیں بدلے گا بھائی. پھر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آئیں گے. تو آپ نے ابتدا جو بات کی تھی بھارت میں یورینیم جو ہے وہ اجناس کی طرح اور چورن کی طرح بک رہی ہے, جی ہاں. اس پہ بات کر لیں گے. ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب اب بات کر لیں یورینیم والی جو کر رہے تھے آپ. دیکھیے بات یہ ہے کہ بھارت میں یورینیم کا دوسرا بڑا واقعہ ہو گیا ہے. یہ ایک اسٹیٹ ہے بھارت کی, جھارکھنڈ. یہ بہار سے نکال کر انہوں نے یہ جھارکھنڈ بنایا تھا صوبہ. تو ضلع بوکارو میں ایک یورینیم 6 کلو یورینیم جو ہے برآمد کر کے 7 افراد کو گرفتار کیا. اب یہ اس طرح کا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ یورینیم کوئی نہ ہوئی دال ہو گئی, کوئی چینی ہو گئی, کوئی اجناس ہو گئی, کوئی یعنی مونگ پھلی کا دانہ ہو گیا. اب یہ تو جس انداز سے انڈیا کے اندر جو صورتحال ہو رہی ہے, یہ ایک سلامتی کونسل کی قرارداد ہے 1540 جو جوہری مواد کے متعلق ہے, اس کی بڑی خلاف ورزی ہو رہی ہے. وہ پابندی لگاتی ہے اور اس کے اوپر امریکہ اور یورپ جو ہے سب خاموش ہیں کیونکہ ان کا لاڈلا ہے یہ ملک. اب جہاں پر جب اتنی بڑا زیادہ ہو رہا ہو تو ہمارے جو دفتر خارجہ کے زاہد ظفیر چودھری نے کہنا ہے کہ بھارت میں ایسے واقعات سخت تشویش کا باعث ہیں. لاپرواہی, کمزور اور ریگولیٹری انفورسمنٹ میکانزم پر تشویش ہے. تو بھارت ایک غیر محفوظ ملک ہے. بھارت کا میں ایٹمی پروگرام جو ہے وہ آپ نے آئی اے کے پورے کنٹرول میں نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے. آئی اے سے مراد یہ ہے کہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی, وہ ساری دنیا کی ریگولیٹری اتھارٹی ہے. اس کا وہ کنٹرول پورا نہیں کر سکتی کیونکہ ان کو اجازت دے رکھی ہے کہ کچھ حصہ وہ اپنا اسلحہ بنانے کے لیے استعمال کریں اور کچھ حصہ جو ہے وہ آئی اے کنٹرول میں دے دیا ہے. تو اب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے اور یہ ممکن ہے کہ کوئی بعید نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا واقعہ انڈیا میں ایٹامک کا معاملے میں ہو جائے, خود اپنے ملک کی تباہی کا کام کر لیں یہ لوگ. اور خواہش ان کی NSG کی شمولیت, اور خواہش یہ ہے کہ وہ NSG میں شمولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب NSG کے اندر نیوکلیر سپلائی گروپ جو ہے اس کی میٹنگ ہونے والی ہے, اس میں وہ شمولیت کرنا چاہتے ہیں. تو اب اس ایسی صورتحال میں یہ کیسے ممکن ہو سکے گا کہ نیوکلیر سپلائی گروپ کے اندر وہ شامل ہوں اور ان کے اندر یہ انڈیا کا یہ جو معاملہ ہے اتنا خراب ہے کہ جو ان کا ریکارڈ اتنا خراب ہے کہ 1 مہینے میں دو واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جو کہ میں نے جو یورینیم بیچتے ہوئے فروخت کرتے ہوئے وہ ملے ہوئے ہیں. تو اب یہ اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں اور دنیا پر توجہ دلاتے ہیں کہ اس پر آپ اس کا سدباب کریں, اس کو روکیں, انڈیا کو تنبیہ کریں, انڈیا پر قدغن لگائیں, انڈیا کے اوپر پابندی لگائیں, وہاں پر جو ہے کسی ادارے کو بٹھائیں, ورنہ تو یہ ملک تباہ ہو جائے گا اور دوسروں کو بھی تباہ کرے گا. جی اچھا جی, اس کے بعد میں جو دوسرا موضوع ہمیں بات کرنی ہے وہ یہ افغانستان میں امن کا ہے. وہاں پر امن جو ہے وہ ناگزیر ہے ہمارے لیے. پاکستان کی خواہش یہ ہے کہ وہاں امن ہو جائے. صرف پاکستان ایسا ہے ملک ہے, خود افغانستان کے لوگ امن نہیں چاہتے ہیں لیکن پاکستان یہ چاہتا ہے کہ وہاں امن ہو جائے. کتنے برسوں سے جنگ جاری ہے, تو اب وہ امن ہو جائے تو اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن اب یہ حالت یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو اشرف غنی کی حکومت ہے خود انہوں نے بمباری کر کے اپنے آدمیوں کو مار دیا اور کافی بڑی تعداد میں آدمیوں کو مارا ہے. 12 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. تو اب ایسی صورتحال میں دیکھا جائے تو ان کو نئی فضائیہ ملی ہے کیونکہ ان کے بعد پہلے فضائیہ تو تھی نہیں. ابھی جو امریکن گئے ہیں تو انہوں نے اپنی جو ہیں کچھ فضائیہ کا حصہ ان کو دے دیا ہے. انہوں نے یہ بات آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک پروگرام میں کہی تھی کہ جو امریکہ کے جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ صاحب وہ جو یعنی کہ جو لوئڈ آسٹن ہیں وزیر دفاع, انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں. ایک تو لاجسٹک میں مدد کر رہے ہیں, دوسری ان کی فضائیہ میں مدد کر رہے ہیں. تو پہلا آپ نے تحفہ لے لیا کہ 12 اہلکار خود اپنے ہلاک کر دیے ہیں. جی, لارڈ آسٹن کو مبارک ہو. تو اب ان کے بہرحال خانہ جنگی کا خطرہ ہے فی الحال. تو خانہ جنگی کا بھی خطرہ ہے اس لحاظ سے کہ خانہ جنگی تو نہیں, خطرہ نہیں ہے, خانہ جنگی تو ہو رہی ہے نا اس وقت. بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگ ان کے مارے جا رہے ہیں. ابھی تو چلے کچھ کنٹرول ہے,
کہیں نہ کہیں وہ بھی موجود کنٹرول نہیں ہے. ہے. یہ جب تک یہ معاہدہ نہیں ہوگا یہ جنگی جاری رہے گی, یہ حملے کریں گے. اب ان کے پاس وجہ بھی موجود ہے. اور جب تک طالبان کو تسلیم نہیں کریں گے اشرف غنی تو یہ مسئلہ رہے گا. نہیں, تسلیم بھی کرنا پڑے گا, اور تسلیم بھی ان کو بڑے بھائی کے طور پر کرنا پڑے گا کہ وہ بڑے بھائی ہیں, ہم چھوٹے بھائی ہیں. ان کی ریٹ زیادہ ہے, زیادہ ہے. جی. اچھا جی, ایک اور بات جو ہم نے آپ سے کہی تھی کہ جو یہ حامد میر والا قصہ تھا, اس کے اندر جو آدمی تھا, جو شخص ہے وہ زیادہ ایک یعنی داغدار آدمی ہے جی, جس نے جو ہے کئی صحافیوں کے خلاف کئی صحافیوں نے اس کے خلاف مقدمات قائم کر رکھے ہیں. جی. اس کو اتنی اہمیت دے دی ہے BBC نے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوگ کیا صرف کچھ نہیں دیکھتے ہیں, اس کا ریکارڈ نہیں دیکھا انہوں نے کہ اس کو کہا دیا کہ دنیا کا فیمس ترین جو ہے پاکستان کا. بھائی نہ تو وہ اب صحافی کے طور پر وہ پروڈیوسر ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ آج TV کا پروڈیوسر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر بڑے بڑے صحافیوں نے اس کے اوپر مقدمے قائم کیے ہیں توہین کے. تو اس کے اوپر 10 لاکھ روپے اس پر جرمانہ ہوا ہے. وہ اس کی اپیل پڑی ہوئی ہے. اس نے اپیل کی ہے کہ صاحب یہ 10 لاکھ روپے میرے معاف کیے جائیں. ایک TV شو کی اینکر نے تو ہراسمنٹ کا اور خاتون نے ہراسمنٹ کا الزام اس پر لگایا ہے. جی. تو ایسے آدمی کو آپ اس کو آسمان پہ چڑھا رہے ہیں. آپ نے BBC کو دیکھیے. اور وہ جو آدمی ہے اسٹیفن, جس نے اس کا انٹرویو لیا ہے, اولڈ مین, جس نے وہ اپنے فواد چودھری نے اس کو کھرا جواب دیا ہے, لیکن زیادہ سخت جواب دینے کی ضرورت تھی جیسا کہ ہم نے دیا اس کو. جی. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کو یہ لوگ اپنی پاکستان کے کتنے دشمن ہیں. دیکھو جتنا دشمنی برطانیہ نے ہمارے ساتھ کی, امریکہ نے بھی ایسے نہیں کی ہے, ہندوستان والوں نے بھی نہیں کی ہے. ہمارے اندر فرقوں کو فرقہ واریت کو یہ جلا دیتے ہیں, یہ لسانیت کو جلا دیتے ہیں, یہ ہمارے بہت سے چیزوں کو یہ ہمارے ہر وقت یہ لوگ لگے رہتے ہیں ہمارے, کیونکہ ان کو ہمارے ہر علاقے کے بارے میں پتہ ہے, ہمارے ان کی زبانوں کے بارے میں پتہ ہے, ان کے ہمارے اپنے قبائل کے بارے میں پتہ ہے, ان کے عادات و اطوار کے بارے میں پتہ ہے. اور ایک زمانہ تھا کہ جب یہ لوگ جو تھے, برطانیہ کے لوگ جو تھے, وہ ہمارے مولوی لوگوں کو جو ہے جگہ فوری طور پر ویزا دے دیتے, اس لیے کہ ان کی تربیت کر رہے تھے کہ یہاں پر فساد پھیلائیں. تو لیکن شکر الحمدللہ کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے, اس کی وجہ سے ان میں جب وہ ان کو آزادی ملی ہے تو یہ کم سے کم ان دو بڑے فرقوں کے اندر, شیعہ سنی کے اندر بڑا اتفاق رائے پیدا ہوا ہے, اور دونوں میں طمانیت پیدا ہوئی ہے, جس کی وجہ سے اب یہ فسادات کراتے بھی ہیں, وہ ظلم سہتے بھی ہیں, لیکن اب یہ فساد نہیں ہونے دیتے ہیں. اور قادیانیوں کے معاملے میں بڑے ایکٹیو رہے ہیں. قادیانی معاملے بڑے ایکٹیو ہیں. انہوں نے جو ہے قادیانیوں نے ایک اور بھی ظلم کیا ہے کہ اسرائیل کے اندر جو ہے خواتین کی فورس بنا دی ہے, عورتوں کی. جی. وہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے تھے, لیکن ہم کہیں گے تو ہم اس کی تصویریں دکھا دیں گے. جی. تو یہ بڑا واقعہ ہے کہ پاکستانی جو خواتین ہیں جو کہ قادیانی ہیں, وہ اسرائیلی فوج کا حصہ ہیں. تو وہ جی ایک اور افسوسناک بات ہے. جی ہاں. اچھا میرے صاحب بس آخری کی منٹ ہے, وہ جو ماحولیات کا عالمی دن تھا نا, جو وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے, وزیر اعظم صاحب نے کئی باتیں زین صاحب بہت اچھی کی ہیں, اور یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ یہ جنگلات پہ انہوں نے شروع کیا تھا. جی. اگرچہ پاکستان کا کوئی اس میں زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ نہیں ہوتی ہے, یہ تو سارا ظلم جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کر رہے ہیں. جب سے یہ کارخانہ جات لگے ہیں, جی, دنیا میں ماحولیات خراب ہونا شروع ہوا ہے. ان کو اسی وقت سے اس پر کام کرنا چاہیے تھا, انہوں نے اس وقت سے کام نہیں کیا. ہمارے ہاں تو جو سمندر میں لگتے ہیں اینگروز جو ہیں, مینگروز جو ہیں, وہ ہمارے ہاں بہت زیادہ لگ رہے ہیں. ہمارا ہر جو آتا ہے, جو نیوی کا جو ہیڈ چیف آتا ہے, وہ مینگروز لگاتا ہے. جی. سب سے زیادہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں. اس کے بعد میں نیم کا درخت کرتا ہے. جی. جو سب سے زیادہ جو آکسیجن پھینکتا ہے دیتا ہے, وہ آپ کا نیم کا درخت دیتا ہے. تو اب ہمارے ہاں نیم کے درخت کی بہت بڑی تعداد کراچی میں تو لگی ہوئی ہے. ہم نہیں جانتا میں کراچی میں, لیکن ہمارے ڈیفینس کے علاقے میں تو بہت سارے علاقے ایسے ہیں, آپ پورے محلے میں چلے جائیں, لمبی لمبی گلیاں ہیں, ایک درخت آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو لوگوں کو لگانا چاہیے نا بھائی. وہاں پہ وزیر اعظم صاحب کو یہ چاہیے, ہر محلے کی مسجد, ہر محلے میں مساجد ہیں, 2-2 3-3, کم سے کم وہاں پہ 2-3 تو لگا دیں. ان کے پیش نماز کو بلا لیں سب کو, اور وہ کہیں کہ بھائی آپ کیا لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے, آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, ان کو تاکید کریں ہر شخص کو کہ اپنے گھر کے آگے 4 درخت لگائیں. آپ دیکھیں 2 لگائیں نا, کم سے کم 2 لگائیں, 4 لگائیں, کچھ نہ کچھ بہتر ہو جائے گا. جی ہاں. وقت ختم ہوا ہمارے پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.